बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलान। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले आज के दिन की ही बात करेंगे। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्ज़े को 76 साल आज मुकम्मल हो गए हैं, जिसके तहत कश्मीरी हर साल की तरह आज भी दुनिया भर में यौम स्याह मना रहे हैं। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय अफवाज ने बग़ैर किसी आईनी और इखलाकी जवाज़ के साथ कश्मीर पर कब्ज़ा कर लिया था। तक़सीम हिंद के वक्त कश्मीर की मकामी क़यादत ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ का फ़ैसला किया था। मकबूजा कश्मीर के अवाम पिछले 76 साल से भारतीय रियासती दहशतगर्दी सह रहे हैं। अगर बात की जाए 5 अगस्त 2019 की, तो उस वक्त भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत भी मनसूख कर दी। नाज़रीन, ओवरऑल जब इस सिनेरियो को हम डिस्कस करना चाहते हैं तो फिर मुख्तलिफ तंजीमों की बात आती है, मुख्तलिफ तंजीमों के नाम हमारे सामने आते हैं। अगर चेदा उनको देखा जाए तो अक़वाम मुत्तहिदा की बात करें तो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मकबूजा कश्मीर में अब तक 5 करारदादें मंजूर की जा चुकी हैं, मगर एक पर भी अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि अमल दरामद नहीं हो सका। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के अवाम पर बेईमाना मज़ालिम में भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी मुलव्वस है, जबकि अगर जीनोसाइड वॉच की बात करें तो उसने पहले ही दुनिया को मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की नस्ल कुशी की मुहिम से खबरदार कर दिया था। अगर एक और तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात हम करें तो उसके मुताबिक फरवरी 2023 में भारत ने मकबूजा वादी में मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को मस्मार करते हुए इंसानी हुकूक की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की। अफसोस एक मरतबा फिर से यही कहना पड़ेगा कि आज दुनिया भर में हम जहां अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए यौम स्याह मना रहे हैं, वहीं एक मरतबा फिर अपनी आवाज़ बुलंद करने की भी कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की अगर बात करें तो हमारा बुनियादी सवाल इसी हवाले से होगा कि पाकिस्तान जिस तरह से अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ पिछले 76 सालों से इजहार यकजहती किए हुए है, और हम जो है खारजा महाज पर भी कोशिश कर रहे हैं कि मसला कश्मीर के लिए आवाज़ उठाई जाए और दुनिया को बावर कराया जाए कि ये हल तलब मसला है, इसका फौरी हल तलाश किया जाए। इस पर मबनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनके सामने बुनियादी सवाल रखते हैं और उनसे उनका ओपिनियन जानते हैं। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं हुर्रियत रहनुमा हमीद लोन साहब, उनको खुशामदीद कहना चाहूँगी। सर, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सीनियर एनालिस्ट नुसरत मिर्ज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। सीनियर एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहना चाहूँगी। लोन साहब, गुफ्तगू का आगाज़ क्योंकि हम मसला कश्मीर पर गुफ्तगू करें तो यकीनन ये एक हल तलब मसला है। दुनिया को हम बार बार इस पर आवाज़ उठा चुके हैं। इज़हार यकजहती जहाँ हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ करते हैं, वहीं हम इस हल तलब मसले के फौरी हल के लिए भी आवाज़ उठाते हैं। सर, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान के खारजा महाज पर मसला कश्मीर के लिए जो आगाही मुहिम है उसमें पाकिस्तान किस हद तक कामयाब रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह से आपने बात की, आज हम ब्लैक डे मना रहे हैं और 27 अक्टूबर 1947 में भारत ने मकबूजा कश्मीर में अपनी फ़ौजें उतारी और अपना गैर कानूनी तसल्लुत कायम किया। उसके बाद आज तक तकरीबन फ़ौजी जमा में इजाफा ही होता रहा। 1.5 मिलियन ऑक्यूपेशनल फोर्सेस इस वक्त मकबूजा कश्मीर में, जिसमें उनकी प्रोफेशनल आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और हर घर के बाहर फ़ौजी खड़ा है। जहां 80 लाख से ज़्यादा लोग आज भी महसूर हैं। तो वही दुनिया को बावर कराने के साथ साथ हम भारत को आज ये बावर करा रहे हैं कि जो आपने हमारे साथ वादा किया था 1948 में, उस वादे को निभाएं, क्योंकि उसने वो वादा तोड़ दिया है। तो वही पाकिस्तान की जो कश्मीर कॉज के साथ एक मुतज़लज़ल हिमायत है, उस पर हम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं और समझते हैं कि पाकिस्तान हमें कभी तनहा नहीं छोड़ेगा, मायूस नहीं करेगा। बेशक ऐसे ही। तो हम 5 अगस्त जिस तरह से आपने बात की, 2019 को जब हमारी डेमोग्राफी पे हमला हुआ, उसके बाद एक नई सूरत हाल ने जन्म लिया। अगरचे इस मनफी इकदाम ने मसले कश्मीर को इंटरनेशनलाइज किया और इस शर से खैर के कई पहलू सामने आए, तो वहीं जो हमने इकदामात उसके बाद करने थे, मैं समझता हूँ कि उसमें कोताहियाँ बरती गई हैं। हमें उन खामियों को दूर करना होगा। अब न हमारे वहाँ बुनियादी हुकूक हैं, न वहाँ हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, न हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स ही तो सलब हैं। उसके बाद वहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, वहाँ रिलीजियस राइट्स भी सलब है।
اب دیکھیں نا آج میر وائز صاحب کو نماز جمعہ ادا نہیں کرنے دی گئی, عید پہ قائدین کو نماز ادا نہیں کرنے دی جاتی ہے, عاشورہ کا جلوس ہو تشدد کیا جاتا ہے. اب جنازے ہمارے بچوں کے بھارتی فورسز کے لوگ جو ہے نا وہ ادا کرتے ہیں, پیرنٹس کو اجازت نہیں ہے. تو یہ ہم دنیا میں ایک ایسی صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہیں اس کی مثال نہیں ملتی ہے. جیسے مختلف تنظیموں کی بات کر رہے تھے, اگر وہی میں اس کو کمپلیٹ کروں کہ 5 اگست کے بعد جو مودی نے اقدامات اٹھائے, ہم نے اس کا کاؤنٹر اس طریقے سے نہیں کیا. سری نگر ہائی وے ٹھیک ہے, گیلانی صاحب کا کارنر ٹھیک ہے, سرینا کے سامنے وال کلاک لگانا ٹھیک ہے, مگر ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہم نے جارحانہ رول نہیں اپنایا. ہم نے دنیا کے اندر ہندوستان کو ایکسپوز کرنے میں جو ہے نا وہ کوتاہی برسی ہے, اور ہمارے پاس ایویڈنسز ہیں کہ وہ وار کرائمز میں ملوث ہیں, وہاں جنوسائیڈ ہو رہا ہے. ہم ہیگا ٹریبونل کے اندر جا سکتے ہیں, ہم آئی سی جے کے اندر جا سکتے ہیں, ہم یونائٹڈ نیشنز کے اندر اس مسئلے کو شدمت سے اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اکانومی کرچ ہے, کرائسس ہے, ٹیررزم ہے اسی بدماش ریاست کی وجہ سے, مگر کشمیر کو ترجیحات میں رکھنا چاہیے. پچھلے عرصے سے اگر آپ دیکھ رہی ہیں خاموشی ہے, چپ ہے. کیوں ہے؟ کشمیر تو پاکستان کا ایک اٹوٹ انگ ہے, ہمارا اور آپ کا ایک لازوال رشتہ ہے. ہم اپنی آزادی سے زیادہ پاکستان کی سالمیت کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم نے 1.5 ملین آکوپیشن فورسز کو انگیج رکھا ہے, جن کے مورل ڈاؤن ہے, وہ کوئی جنگ نہیں لڑ سکتے ہیں. ہم پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں اپنی آزادی سے زیادہ. تو لہٰذا پاکستان کی حکومت شدمت سے اس مسئلے کو اٹھائے, اس کو ترجیحات میں رکھے, تاکہ ہندوستان کی جو چیرہ دستیاں ہیں, جو اس کے وہاں منفی اقدامات ہیں, اس کو ہم اس کا کاؤنٹر بھی کریں اور دنیا میں اس کو ایکسپوز بھی کریں. ٹھیک ہو گیا لون صاحب, آپ کا اوپینین آ گیا. نصرت مرزا صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے بالخصوص آج کے دن کے حوالے سے؟ جس طرح سے لون صاحب بھی فرما رہے تھے کہ پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ خارجہ محاذ پر مزید جو ہے وہ اپنی حکمت عملی کو تیز رکھے اور اس کو پرائرٹی بیسس پر حل طلب مسئلے کی جانب روشنی ڈالے اور دنیا کو باور کرائے کہ اس مسئلے کا فوری حل ہو جانا چاہیے. دیکھیے, یہ واقعہ جو ہوا ہے 27 اکتوبر 1947 کو, یہ فوجیں اتاری ہیں انڈیا نے, اور قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بات 11 جولائی 1947 کو تمام شاہی ریاستوں کو اور خصوصاً کشمیر کی ریاست کے بارے میں کہتے ہوئے میں نے کہا کہ میں نے کئی مرتبہ واضح کیا کہ ہندوستانی ریاستیں حسب منشا پاکستان کی دستور اسمبلی میں یا ہندوستان کی دستور اسمبلی میں شامل ہو سکتی ہیں, یا چاہے تو آزاد رہ سکتی ہیں. مجھے کوئی شبہ نہیں کہ مہاراجہ اور کشمیر کی حکومت اس معاملے میں باریک بینی توجہ دیں گے, غور کریں گے, اور نہ صرف حکمران بلکہ عوام کے مفاد میں بھی خیال رکھیں گے. یہ جناب پیپر میں جلد 8 صفحہ 308 پہ ان کا قائد اعظم کا موجود ہے. ٹھیک. اب میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو پہلا جو مزاحمت کا سلسلہ شروع ہوا, وہ ایک دم سے انہوں نے مہاراجہ نے جو سائن کیا ہے جبکہ ان کا اختیارات ختم ہو گیا تھا, اور 26 اکتوبر کو انہوں نے سائن کیا تھا جبکہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا, یعنی کس کے ساتھ شامل ہوں اس سے پہلے ہی ان کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا. اور لیکن انہوں نے 26 اکتوبر کو سائن کیا اور 27 اکتوبر کو وہ فوجیں اتار دی گئی. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایک ابھی نیا ملک بنا تھا, اس کے بعد اتنی فوج کہاں سے آ گئی. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ بہت پریپریشن کافی دنوں چل رہی تھی, تو اس لیے وہاں پہ کیا گیا. اور پاکستان نے اس میں ایک ذمہ داری کا ثبوت دیا, یہ سمجھ کر کے ہم اب نیا ملک میں بنے ہیں, تو وہ کوشش کر سکتے تھے, کئی جگہ چناب سے کاٹ سکتے تھے, وہ سیالکوٹ سے کاٹ سکتے تھے. انہوں نے پھر کیا کیا کہ پونچھ میں اور بارہمولہ کے اندر جو ہے قتل عام کیا, اور جموں کے علاقے میں خصوصاً لاکھوں افراد کو مقبوضہ کشمیر بدر کیا اور آزاد کشمیر میں دھکیلا, اور ہزاروں بلکہ لاکھوں کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ان کو قتل کیا تاکہ جموں میں کسی صورت میں بھی وہ ان کی ہندوؤں کی میجورٹی ہو جائے, جو کہ نہیں ہو سکی آج تک. اور اس کے بعد میں پھر جو کچھ ہوا وہ ایک پرابلم مسئلہ ہے. پھر آپ دیکھ لیں کہ جو صورتحال بنی اس حالت کے اندر اگر آپ دیکھیں گے کہ انتہائی جھوٹ ہے کہ یہ انہوں نے مہاراجہ نے کیا تھا. اگر یہ فارمولہ مان لیا جائے تو پھر حیدرآباد دکن نے پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیا تھا, اس پہ فوج آپ نے پولیس کشی کیوں کی؟ صحیح. اس کے علاوہ ماناودر اس نے بھی تو ہمارے ساتھ الحاق کر لیا تھا, اس کے اوپر بھی فوج کشی کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ظالمانہ طرز ہے انڈیا کا, کہ وہ چاہتا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان کو دبا کے رکھے. لیکن یہ کہ جو بات لون صاحب کہہ رہے ہیں وہ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ پاکستان سے جو بس بند ہو رہا ہے
وہ اس سے کہیں زیادہ کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے موقف سے نہیں ہٹ رہے ہیں. جو جہاں تک تعلق دیکھیں، مثال کے طور پر ہمیں معلوم ہے کہ ان کے یہاں پر 2024 میں الیکشن ہونے والے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں یہ خطرہ ہے کہ کشمیر میں وہ ایک فلیگ اصلاح آپریشن کریں گے، تو اس کی وجہ سے پھر ہمیں ابابیل کا تجربہ کرنا پڑا ہے ان کو بتانے کے لیے. ہم نے غوری کا تجربہ کیا ہے بتانے کے لیے کہ اگر تم نے ذرا بھی ہل جل کی ہے تو ہم تمہیں ٹھوک دیں گے. تو میں یہ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صورتحال ایسی ہے کہ جو صورتحال میں ہمیں یہ بات کو دیکھنا چاہیے کہ شیخ عبداللہ، ایک تو یہ ہے کہ شیخ عبداللہ جو تھا وہ بیسیکلی اس کی جو بیوی تھی وہ ایک انگریز اور ایک گوالے کی بیٹی تھی، اور اس کی وجہ سے بھی ان کے اوپر بہت زیادہ اثر تھا، اگرچہ انگریز مسلمان ہو گیا تھا. پھر اس کے علاوہ جو صورتحال یہ تھی کہ 1947 کو قائد اعظم کے جو پہلے سے انہوں نے کہا تھا، ان کو یہ امید نہیں تھی کہ یہ اس طرح سے گڑبڑ کرے گا یہ مہاراجا. ٹھیک ہو گیا مرزا صاحب، آپ کو اوپینین آ گیا، اسی کو ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے بریگیڈیئر صاحب سے بھی. بریگیڈیئر صاحب، جب بھی مسلم ممالک کی طرف کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی پرابلم اٹھتی ہے، تو ہم ان تنظیموں کی طرف دیکھتے ہیں جو مسلم ممالک کے ریلیف کے لیے بنائی گئی ہیں، چاہے اقوام متحدہ کے کردار کی ہم بات کریں یا OIC کی بالخصوص ہم بات کریں. لیکن اگر مسئلہ فلسطین یا مسئلہ کشمیر کو ہم دیکھیں، یہ دونوں مسلم ممالک کے مسائل ہیں. OIC کی خاموشی اس جانب سوالیہ نشان ہے. OIC ان دونوں حل طلب مسائل کے حل کی جانب کیوں نہیں جاتی؟ عملی اقدامات کیوں نہیں کیے جاتے؟ صرف اور صرف بیان بازی کی جاتی ہے، بیانات سے کام لیا جاتا ہے. کب یہ اٹھیں گے، کب یہ لائے عمل طے کریں گے اور کب عملی اقدامات کی جانب آئیں گے؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بات یہ ہے کہ ایک تو تاریخی حقیقت آپ کے اندر جو دوسری تھی، اس کو وہ جو انسٹرومنٹ تھا وہ جعلی انسٹرومنٹ آف ایکسیشن تھا، اور اس کے اندر تاریخ اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس کے اندر تاریخ مارچ کی نیچے نہیں پڑی ہوئی تھی، جس کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کاٹ کے تو اکتوبر اس کے اندر ڈالا تھا. اس کا مطلب ہے ایکسیشن کا پلان پہلے ہی تیار کر دیا گیا. تو تاریخ میں تمام چیزیں بڑی کلیئرٹی سے اویلیبل ہیں. لیکن اب بات بالکل مختلف ہو چکی ہے. اس وقت نہ تاریخ کو کوئی دیکھ رہا ہے، نہ لیگیلٹی کو کوئی دیکھ رہا ہے، نہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کو کوئی دیکھ رہا ہے. اور اس تاریخ کو، اس کی آج کی ریالٹی کو سمجھنے کے لیے آپ پیلسٹائن کے اندر جو مسلمانوں کی حالت ہو رہی ہے اس کو دیکھ لیجیے. وہ ایک بہت بڑا لیسن ہے عالمی دنیا کے لیے. تو وہ لیسن نہیں ہے، کیونکہ جو ویسٹرن طاقتیں وہ تو اس دہشت گردی میں نتنیاہو میسولونی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، جدھر وہ فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے. جو بائیڈن نے اس کو تھپکی دی ہوئی ہے کہ جتنے مسلمانوں کو مار سکتے ہو مارو. تو یہ جو ویسٹرن دہشت گردی کی مہم ہے جس میں پیلسٹائن کو مارا جا رہا ہے، ابھی الجزیرہ کا ایک رپورٹر ہے، کل اس کی خبر چل رہی تھی کہ اس کی بیٹی، اس کا بیٹا، اس کی بیوی، اس کی بہو، سب کو انہوں نے ایک بلڈنگ کے اوپر فائر کیا، اس میں وہ شہید ہو گئے، اور میڈیا کے اور باقی پتہ نہیں کوئی 29 جرنلسٹ دنیا کے شہید ہو چکے. تو یہ دہشت گردی جاری رہے گی. اب اس دہشت گردی کی لائٹ میں آپ کشمیر کا مسئلہ دیکھیے گا، اور اس دہشت گردی کی لائٹ میں اگر آپ کشمیر کا مسئلہ دیکھیں گے تو میری بات یہ لکھ لیجئے کہ کوئی مسلمان ملک، کوئی بھی مسلمان ملک جو آپ اسلامی امہ اور یہ ذکر کر رہی ہیں، اگر وہ فلسطین میں اس دردناک، ہولناک، خطرناک اور ایک بربریت پہ مسلمان ممالک کی منہ نہیں کھلے ہیں، انہوں نے اپنے لب سیے ہوئے ہیں. ایک میٹنگ میں 13ویں دن میٹنگ کر کے وہ یہ کہہ کہ اسرائیل جنگی جرائم میں ملوث ہے. کس الو کو نہیں پتا کہ اسرائیل جنگی جرائم؟ یہ کون سا انہوں نے عقل کی بات کر دی ہے مسلمان ممالک کے لیے اسرائیل جنگی جرائم؟ کون سی انہوں نے آسمان سے کوئی حقیقت بیان کر دی ہے جو عام آدمی کو نہیں پتا؟ یہ بے وقوف سمجھتے ہیں سب لوگوں کو. تو یہ تو بالکل بھول جائیے. مسلم امہ از اے ڈیڈ ہارس. وہ قرآن کی تعلیمات کے خلاف they are more aligned with Jews. وہ جیوز کو گلے لگا رہے ہیں، وہ جیوز کو باپ کہہ رہے ہیں، وہ یہودیوں، اب یہودیوں کی بھی قسمیں ہیں. ایک یہودی مذہب ہے، یہودی مذہب اور زیونزم میں فرق ہے. زیونزم ہندوتوا کی طرح دہشت گردی پہ بلیو کرتا ہے. زیونزم، لورز آف زیونزم کانفرنس 1839 میں ہوئی تھی، جس میں برطانیہ نے یہ پرابلم کریٹ کی تھی. برطانیہ کے فورن منسٹر نے راس چائلڈ کو لیٹر لکھا تھا کہ ہم جیوز کو آباد کریں گے چاہے ہمیں مسلمانوں کو مارنا پڑے، اور برطانیہ کا پرابلم چھوڑا ہے. وہ پرابلم نہیں حل ہو رہا. تو کشمیر کا پرابلم اگر ہم کسی طرح بھی توقع کرتے ہیں کہ کوئی دنیا کی طاقتیں، یو این او کیا ہے؟ یو این او تو یونائٹڈ نیشن کارپوریشن ہے. وہ تو ملکوں کو چٹ دیتی ہے کہ جو فلانے ملک پہ حملہ، تو امریکہ کو
وہ اپنا باقاعدہ اجازت دیتی ہے کہ جاؤ عراق کو تباہ کرو، جاؤ افغانستان کو تباہ کرو، جاؤ لیبیا کو تباہ کرو، تو وہ امن کے لیے آئیں گے؟ ان کے امن کے لیے تو لیگ آف نیشن کے بعد تو یونائٹڈ نیشن بنی تھی امن قائم کرنے کے لیے. اب تو یونائٹڈ نیشن کا رول ہو گیا کہ جنگیں کرواؤ، لوگوں کو یونائٹڈ نیشن کی آنکھیں اندھی ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہا کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. مسلم لوگوں کی ممالک کو نظر تسلی کے نہیں آ لیے رہا وہ کہ صرف ایک بیان دے دیتے ہیں. بالکل سر، آپ صحیح فرما رہے ہیں. ذرا اس بنیادی سوال کے حوالے سے ہم پبلک پول کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر دیگر جو ہے وہ ٹاپکس کی جانب بڑھتے ہیں کہ کیا پاکستان کی خارجہ محاذ پر مسئلہ کشمیر پر آگاہی مہم کامیاب رہی. 33% اس کے ساتھ جو ہے وہ حمایت کرتے ہیں، جبکہ 67% اس کی مخالفت میں ہے. ناظرین، جس طرح سے ہم بات کریں مسئلہ کشمیر کی، یہ حل طلب مسئلہ ہے، اس کا فوری حل ہو جانا چاہیے. حمید لون صاحب بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے گاہے بگاہے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ابھی آج کا جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے، ہم اس کی جانب بڑھنا چاہ رہے ہیں. ذرا دیگر مہمانوں سے اس کے حوالے سے بھی سوالات ہوں گے، اور لون صاحب سے ہم مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی بات کریں گے. نواز شریف نیب کا سیاسی استعمال بند کرنے کی تجویز سے متفق ہیں، ایسا کہنا ہے سابق وزیر اعظم شہباز شریف کا. ان سے جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں گفتگو ہوئی، الیکشن کے حوالے سے گفتگو ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے پوری امید ہے کہ انتخابات وقت پر ہوں گے انشاءاللہ. جبکہ نیب کے کردار کے حوالے سے جب ان سے سوال کیا گیا کہ نیب سیاستدانوں کے خلاف استعمال ہوتا رہا ہے، اب نواز شریف کے خلاف استعمال ہوا، تو کیا سیاسی جماعتوں کے ساتھ نیب کے سیاسی استعمال کے بند ہونے پر بات ہونی چاہیے؟ انہوں نے اس کی حامی بھی رہے وہ، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس تجویز سے نواز شریف صاحب بھی متفق ہیں. ذرا اپنے مہمانوں کی جانب بڑھتے ہیں، ان سے اس حوالے سے سوال کر لیتے ہیں. کیا نیب کو بند کرنے کا جو شہباز شریف کا بیان ہے، یہ صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے، یا واقعی تمام جماعتیں اس بات سے متفق ہوتی دکھائی دے رہی ہیں کہ نیب، جو کہ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے لیے یا سیاسی رہنماؤں کے لیے مشکلات کھڑی کر دیتا ہے، تو اس ادارے کو اب بند کرنا ہے، یا اس پر متفق ہوں گے کہ اس کو تھوڑا سا لمٹائز کرنا ہے، اس کے اختیارات کو کم کرنا ہے؟ نصرت مرزا صاحب، اگر میں اس حوالے سے آپ سے ہی سوال کروں، کیا کہیں گے یہ شہباز شریف صاحب کا جو بیان ہے، یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے، یا واقعی اب یہ متفق ہو گئی ہیں تمام سیاسی جماعتیں اور تمام سیاسی رہنما کہ نیب کو بند ہو جانا چاہیے؟ دیکھیے، یہ جو بات شہباز شریف کرتے ہیں یہ ایک سیاسی بیان ہے. اس میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ سیاسی بیان ہے، اور آپ نے سوالی نشان ضرور لگایا ہے، لیکن بیسیکلی شہباز شریف جو ہے وہ کسی صورت میں یہ چاہتا ہی ہے کہ صاحب وہ اپنے بھائی کے نام پہ رکھ کر جو ہے وہ کر لے، اور خود جو ہے مضبوط رہے اداروں کی نظروں میں. تو اب میں یہ نہیں سمجھتا کہ اصولی طور پر تو یہ بات ہونی چاہیے، لیکن پھر بات مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح کی کرپشن ہو رہی ہے، اس کرپشن کو کون روکے گا؟ کوئی ادارہ ایسا ہے، پہلے اینٹی کرپشن ہوا کرتا تھا، وہ اینٹی کرپشن بالکل بے ختم ہو گیا. اب نیب ہے، تو نیب کو یہ ضرور ہے کہ نیب ایک مشین بنی ہوئی ہے کہ جو سیاسی لوگوں کے خلاف، جو ذرا بھی پارٹی کے کسی کے خلاف ہو تو وہ اس کو فوری طور پر نیب کے حوالے کر دیا جاتا ہے. وہ اپنے خود عباسی کو ہم نے کل سنا، جو سابق وزیر اعظم ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جاتے ہیں وہاں پر تو بیٹھے رہتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں، اور ان کے پاس کوئی کیس ہی نہیں ہے ہمارے خلاف، لیکن یہ ہے کہ ہمیں جانا پڑتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ بات اب یوں کہنا چاہیے کہ اس کو جو نیب کا جو ادارے کی جو تنظیم ہے، اس کو سچ اور حق کے بنیاد کے اوپر لوگوں کو پر کیسز بنانے چاہیے، اور پھر ان کو کیسز کو اچھی طرح سے چلانا چاہیے. اور اگر آپ نے اس کو سیاسی طور پہ استعمال کیا تو پھر یہ جیسے دوسرے ادارے ختم ہو گئے ہیں. بیوروکریسی ایک بہت مضبوط تنظیم ادارہ تھا، وہ تباہ ہو گیا ہے، اور بہت سے ادارے ایسے ہو گئے ہیں کہ جو سوالیہ نشان پہ کھڑے ہیں آج، جو کہ کتنے مضبوط تھے اب سوالیہ نشان پہ کھڑے ہو گئے ہیں. تو نیب بھی ایک سوالیہ نشان پہ کھڑا ہے. لیکن بحث یہ ہے کہ پھر کیا کریں کہ ہمارے پاس اس کرپشن کو کیسے روکیں. تو کرپشن روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی ادارہ تو بنانا پڑے گا، وہ اس کا نام نیب ہو، اینٹی کرپشن ہو، یا کچھ بھی ہو، لیکن وہ روکنا پڑے گا. لیکن ابھی تک تو کرپشن نام کو روکنے کا کوئی سلسلہ موجود نہیں ہے. سب لوگ سیاسی طور پر استعمال ہو رہے ہیں. بیوروکریسی کو سیاسی طور پر استعمال کیا جاتا ہے، پولیس کو سیاسی طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور نیب کو اور پھر FIA کو بھی جو ہے استعمال کیا جاتا ہے، سیاسی طور پر استعمال کیا جاتا ہے. تو
تو اب کہاں تک آپ چلیں گے اس معاملے کو دیکھیں گے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اب کوئی بھی معاملہ سنبھلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور اگر نیب ختم کرتے ہیں تو پھر اور بھی ایک طریقہ اگر اس کو سدھار مرزا سکتے صاحب ہیں, اس میں ایک اور اس چیز کو بھی اچھا تو ہو بنا سکتے سکتی ہیں. ہے, ادارے کو بند کرنے سے بہتر ہے کہ ادارے کے جو اختیارات ہیں, جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, ان میں تھوڑی سے جو ہے وہ فارمیشن چینج کر دی جائے یا ان کو لمیٹائز کر دیا جائے, انہیں بتا دیا جائے کہ یہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال نہ ہو. یہاں تھوڑی سی جو ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشن یا سزا اور جزا کا کانسیپٹ اگر آ جائے تو آپ نہیں سمجھتے ادارے کی شفافیت برقرار رہے گی؟ بھئی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر ان لوگوں کو اندر جو حق و صداقت کے بنیاد کے اوپر جو کرپشن ہو رہی ہے, کون ایسا سیاستدان ہے اس وقت پاکستان میں جو کرپشن میں ملوث نہیں ہے سوائے جماعت اسلامی کے, یا کوئی ایک دو آدمی اور ہوگا جو شریف آدمی ہوگا, کون ایسا نہیں ہے. لیکن نیب تو وہاں پہ تو خاموش ہے, لیکن سیاسی انجینئرنگ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. ٹھیک, تو اس لحاظ سے تو نیب کا جو مقصد تھا وہ تو فوت ہو گیا. اب نیب کو نئے سرے سے ری بلڈ کرنا پڑے گا اور اس کو بنانا پڑے گا ایک ایسا ادارہ جو کہ آزاد ہو اور وہ کسی کے خلاف بھی جو بھی ہو سزا دے دے, جہاں کہ جیسا کہ ٹھیک ہو گیا مرزا صاحب, آپ کا اوپینین آ گیا. ذرا اسی سوال کے حوالے سے ہم بریگیڈیئر صاحب کا اوپینین بھی لے لیتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, نیب کو بند کرنا واحد حل ہے, یا جس طرح سے ابھی مرزا صاحب اور میں بات کر رہے تھے کہ اس میں ریفارم لانا, اس ادارے کو تھوڑا سا جو ہے وہ دوبارہ سے چینج کرنا ہے, اس کے اندر سزا اور جزا کا کانسیپٹ لانا کہ یہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال نہ ہو, یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اس میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ آپ جو نیب کا رول ابھی دیکھ رہی ہیں وہ نظر آ رہا ہے نیب کا رول ابھی. بات یہ ہے کہ نواز شریف کو, شہباز شریف جب پرائم منسٹر بنا تھا تو اس پہ منی لانڈرنگ کے چارجز تھے, اور وہ چارجز کرتے کیونکہ اس کے اوپر پروف آ چکے تھے. لیکن کیا ہوا, بجائے اس کے کہ آپ اس کو ٹرائی کرتے, وہ پرائم منسٹر بنا دیا گیا. نواز شریف کو 3 کیسز میں جو ہے, آپ مجھے یہ بتائیے کوئی شخص اس کا جواب دے کہ جو پہلے جو ججز صاحبان تھے جنہوں نے یہ کیسز سنے تھے اور جنہوں نے سزا دی تھی, کیا وہ لاء کے اندر کوالیفائڈ نہیں تھے؟ حاکم نصیر ہے یا کھوسا صاحب بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے, تو انہوں نے کیا, اس کا مطلب ہے کہ ان کی نالج ناقص تھی؟ انہوں نے غلط سزا, اگر غلط سزا دی تھی تو ان کو بھی ٹرائی کرے, اور اگر انہوں نے صحیح سزا دی تھی تو آپ کس بیسس کے اوپر ابھی ایک شخص کو جو باہر رہا اتنے عرصے اور 50 روپے کا بانڈ دے کے گیا اور وہ آیا ہے, اور ابھی جو کچھ نیب کر رہی ہے یا جو آپ سنتے ہیں اسٹیٹمنٹس آتی ہیں, تو آپ مجھے بتائیے ادارہ کدھر ہے؟ کیا ادارے اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ مجرموں کو فیسیلیٹیٹ کریں, یا اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ مجرموں کو پکڑیں, پورے پراپر انویسٹیگیشن کریں؟ اب یہاں تو بہت سارے لوگ ہیں جس کے بارے میں یہ سیاستدانی کہتے تھے, میں تو نہیں کہتا تھا, بہت سارے سیاستدانوں نے پروگراموں میں کہا کہ جی نیب کے ہاں جو جاتا ہے وہ دھل کے باہر آ جاتا ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ اس وقت کوئی ایسی اس ادارے کی نہ تو مطلب وہ جو ایک آپ ایک ادارے کہتے ہیں, جیسے کرپشن کی بات ہو رہی ہے, تو کرپٹ لوگوں کے پکڑنے کے حساب سے جو اس کی امپورٹنس ہے وہ تو کمپرومائز ہو چکی ہے, اور وہ بہت کمپرومائز ہے. جب سے نواز شریف واپس آیا تو ادارے کی تو وہ کوئی کہتا کہ جی ادارہ کسی مطلب کام کا ہے یا کوئی ڈیلیور کر سکتا ہے یا کچھ کر سکتا ہے. جس طرح آپ دیکھ رہی ہیں 2 منٹوں میں ضمانتیں ہو رہی ہیں اور پوری دنیا اس کے اوپر بات چیت کر رہی ہے. آپ ویسٹ باہر اٹھا کے دیکھ وہ کوٹ کر رہے ہیں, اور کس طرح وہ کوٹ کر رہے ہیں, کس طرح وہ ٹلٹ کر رہے ہیں, بڑا دکھ ہوتا ہے اس چیز سے. رہے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ رہے تب بھی کوئی نقصان نہیں ہے. مطلب ہے چونکہ چیزیں جو چلنی ہیں. سر مختصر بتا دیجئے, کیا دیگر سیاسی جماعتیں بھی اس سے متفق ہوں گی اس فیصلے سے کہ نیب کے ادارے کو بند کر دیا جائے؟ جماعتوں کو جی چھوڑ دے, کسی کی کوئی, یہاں پہ صرف جس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے بس وہ فیسیلیٹیشن ہو جاتی ہے. اب یہاں پہ ایک گورنمنٹ بیٹھی ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر. آپ نے کبھی سنے جو شخص جس شخص کو سزا ہوئی ہو, چلے مانے وہ غلط سزا ہو, ایک سیکنڈ کو آپ مان لیں کہ نواز شریف کو غلط سزا, لیکن سزا تو ہوئی تھی نا, پاکستان آج تک پہ سزا تھی. تو آپ اس کو پروٹوکول دیکھیں جو دیا جا رہا ہے, تو اس کے بعد پھر کسی ادارے کی کیا وقت رہ دی مجھے بتا دیں, یا پاکستان میں ایون انصاف کی کیا وقت رہ دی, آپ بتا دیں. ٹھیک ہو گیا سر, آپ کا اوپینین آ گیا. ذرا ہم لون صاحب سے بھی گفتگو کرتے ہیں, پھر اس بنیادی سوال کے حوالے سے ہم جو ہے وہ پبلک پول کو بھی ڈسکس کریں گے. لون صاحب, کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں, آزادی کشمیر کی بات کرتے ہیں, 5 اگست 2019 کے بعد جو پیراڈائم شفٹ ہم نے دیکھا, یقیناً وہ قابل افسوس ہے, اس پر سنجیدگی سے کام کرنا چاہیے تھا. اگر ہم دوبارہ انہی جماعتوں کی بات کریں, اقوام متحدہ کے کردار کی بات کریں, OIC کی بات کریں,
تو ہمیں ان کی جانب سے صرف بیان بازی نظر آئی. وہ جو میں نے انٹرو میں بھی باتیں کی کہ انہوں نے یہ بات تو کہی کہ کھلم کھلا جو ہے وہ خلاف ورزی کی جا رہی ہے بین الاقوامی قوانین کی, بھارت جارحیت کر رہا ہے, دہشت گردی کر رہا ہے, لیکن انہوں نے کوئی عملی اقدام کرنے کے لیے بھارت سے کوئی مطالبہ نہیں کیا کھلے عام جو کر سکتے تھے. کیا لگتا ہے آپ کو, کیا اس کے پیچھے وجوہات میں اگر ہم جاننے کی کوشش کریں تو امریکہ اتنا پاورفل ہے کہ وہ رکاوٹ ثابت ہوتا ہے, وہ نہیں چاہتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو, یا دیگر بھی کچھ وجوہات سامنے آ سکتی ہیں؟ دیکھیں, بدقسمتی سے دنیا اس وقت زیادہ مفادات کو دیکھتی ہے, اخلاقیات کو بھول گئی ہے. کشمیر ایک انٹرنیشنل ایشو ہے, یہ کانفلکٹ پچھلے 76 سال سے حل طلب ہے, جہاں بے شمار لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, اور فلسطین ساتھ ساتھ ہی یہ دونوں جو ہے نا وہ 48 میں اس پہ جو ہے نا وہ قبضہ ہوا. دیکھیں, یہ یونائٹڈ نیشنز کا جو ادارہ ہے جہاں دارفر کو آزادی ملی, ایسٹ تیمور کو آزادی ملی, الجزائر, یہ ہمارے سامنے یہ ریاستیں آزاد ہوئی ہیں, مگر کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے جب ہم ان کو یاد دلاتے ہیں تو یہ بہرے ہو جاتے ہیں یا اندھے ہو جاتے ہیں. یہ بیانات کی حد تک تو ٹھیک ہے, مگر کوئی عملی کردار آج تک ادا نہیں کیا گیا. ایک تو ہم مسلمان ہیں, دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے, تو لہٰذا ہندوستان کو اس وقت اگر آشیرواد ہے, دراصل امریکہ کے مفادات ہیں. اب وہ جہاں ایک کوریڈور آگے آ رہا ہے, سی پیک کا منصوبہ ہے, اور امریکہ کو اس چیز کا ڈر ہے, اب وہ چائنا کے اگینسٹ انڈیا کو کھڑا کرنا چاہتا ہے, اور امریکہ نے جس کے ساتھ بھی آج تک دوستی کی ہے وہ نبھائی نہیں, اسے پیچھے سے چھرا ہی مارا ہے. تو وہیں ہندوستان کا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا زوال شروع ہونے والا ہے, اور آپ دیکھیں وہ چائنا کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. بھارت کے اپنے اندرونی حالات بہت. دوسری بات, OIC جو ہے, یہ جس طرح سے بریگیڈ صاحب نے کہا نا, یہ واقعی مردہ گھوڑا ہے, اس کی کوئی اہمیت افادیت سمجھ نہیں آ رہی. اس کا وجود کس لیے ہے؟ مسلمان مر رہے ہیں, کٹ رہے ہیں, اور آپ بیانات دے رہے ہو. اور دیکھیں دنیا کس طرح سے, کس ڈٹائی کے ساتھ ایک ظالم ریاست کو سپورٹ کر رہی ہے جو ٹیررزم کر رہا ہے, جو وار کرائمز میں ملوث ہیں, جو بچوں پہ, نہتے لوگوں پہ, ہاسپٹلز کے اوپر بمباری کر رہا ہے, مگر OIC کہاں کھڑا ہے؟ اب اگر ہم اپنی صورتحال دیکھیں, اللہ تعالیٰ کے بعد سوائے پاکستان کے کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے. ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہے ہم کہاں جائیں, کس کو پکارے. انصاف کے تقاضے تو پورے نہیں ہو رہے نا. یہ جو یونیورسل ڈکلیریشن پاس ہوتے ہیں, یہ جو رائٹس کی بات کی جاتی ہے, یہ جو جسٹس کی بات کی جاتی ہے, مقبوضہ کشمیر میں تو اس کے برعکس ہے. اچھا, جیسے لون صاحب آپ بات کر رہے ہیں پاکستان کے اندرونی حالات جن کو ہم ابھی ڈسکس بھی کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اتنا پاورفل نہیں ہے. اگر شروع سے 1947 سے ہی بات کریں تو ہمارے پاس ریسورسز کی کمی ازل سے ہی تھی, وہی ابھی تک چلتے آ رہے ہیں معاملات. تو آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان, جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف پاکستان جو ہے وہ اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان کشمیر کے لیے کھڑا ہے, پاکستان کے علاوہ کوئی اور ملک سامنے نہیں آتا. اگر دیگر مسلم ممالک بھی پاکستان کا ساتھ دیں, بالخصوص عرب ممالک جو پاورفل ہیں, اگر وہ پاکستان کے ساتھ دیں اور وہ مسئلہ کشمیر کی طرف دیکھیں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. وہ تو لگژری لائف میں غرق ہو گئے ہیں, انہیں تو اس چیز کے ساتھ کوئی سروکار ہی نہیں ہے. میں نے بات کی نا فلسطین میں کس طرح مر رہے ہیں, ان کے ساتھ ہے وہ. اچھا, کشمیر کے اندر آپ دیکھیں وہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, ہندوستان کے ساتھ ان کی پیننگیں بڑھ رہی ہے. اب تو مندر بنائے جا رہے ہیں عرب ملک کے اندر, تو کہاں گیا وہ ان کا وہ دستور, کہاں گیا وہ اپنا وہ جو خلفائے راشدین کا تھا یا جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کا وہ دور تھا. تو وہیں اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہمارا وکیل بھی ہے, فریق بھی ہے, محسن بھی ہے, یہاں اکانومی کرنچ ہے, یہاں پر کرائسس بھی ہیں, اس کے باوجود پاکستان ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا, مایوس نہیں کرے گا. اسلام آباد جب سٹرانگ ہوگا, جب پاکستان مضبوط ہوگا, یہ ہماری آزادی کی ضمانت ہے. بالکل ایسے انشاءاللہ ہم اسی ویٹ میں ہیں. اور جس طرح سے میں نے بات کی ہے کہ ہم کشمیری جو ہے نا وہ اپنے خانہ کعبہ کے بعد ہم پاکستان کو دوسرا قبلہ سمجھتے ہیں. کیا بات ہے, تو ہماری جنگ, ہماری لڑائی جو ہے نا وہ بس علاقہ پاکستان کی ہے. اس لازوال رشتے کو ہم نہ ختم ہونے دیں گے. اور جہاں ہمیں آج سن رہے ہیں تو لہٰذا نوجوان, یوتھ, یہاں کے جو ہے نا باشعور لوگ وہ اٹھیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ, اور بھی جو ادارے ہیں جہاں وہ ان کو کھٹکھٹائیں, ان کے ضمیر کو. لیکن یہاں پہ بھی رکاوٹ آ جاتی ہے, اس کو ہم اپنے اگلے چنک میں ضرور ڈسکس کریں گے. ابھی جو ہمارا سیکنڈ سوال تھا ناظرین, اس کے حوالے سے ذرا اگر ہم بنیادی سوال کو لے کر پبلک پول کو ڈسکس کرنا چاہیں, کیا نیب کو بند کرنے کا شہباز شریف کا جو بیان ہے وہ صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہے, تو 71% کو ایسا ہی لگتا ہے, جبکہ 29%
ایسا نہیں مانتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ کشمیر کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. کشمیر ڈے پر ہم اظہار یکجہتی کر رہے ہیں اپنے کشمیری بہن بھائیوں سے اور دیگر ٹاپکس کو بھی شامل گفتگو رکھ کر. جو ناظرین تیسرا ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی بڑی انتہائی اہم ہے جس کے حوالے سے دیگر مہمانوں سے بھی ہم گفتگو کریں گے. آپ کو بتائیں کہ دہشت گردی کے واقعات میں خواتین کے نام پر موبائل سمز استعمال کیے جانے کا بھی انکشاف ہوا ہے. یہ انکشاف خیبر پختونخوا میں ہوا ہے. دہشت گردی کے واقعات میں خواتین کے نام پر موبائل سمز استعمال کیے جانے کا یہ جو انکشاف ہے یقیناً اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. اور محکمہ انسداد دہشت گردی خیبر پختونخوا کے DIG کا یہ کہنا ہے کہ دہشت گردی میں استعمال ہونے والی اکثر موبائل سمز جو ہیں وہ پنجاب اور سندھ کی خواتین کے نام پر ہوتی ہیں اور یہ لی کیسے جاتی ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ اور دیگر پروگرامز کے تحت انگوٹھے لگوائے جاتے ہیں خواتین سے اور انگوٹھے کا نشان لگا کر اس کے ذریعے یہ موبائل سمز نکلوائی جاتی ہیں جو کہ دہشت گردی کے واقعات میں استعمال ہونے کا انکشاف ہوا ہے. یقیناً اس کو سیریس لینا چاہیے. اب PTA کا کردار سامنے آتا ہے. کیا PTA دہشت گردی کی روک تھام میں مزید ٹیکنالوجی کو مؤثر بنانے میں کردار ادا کرے یا پھر دیگر کیا سجیشنز ہیں؟ اپنے مہمانوں کی جانب بڑھتے ہیں, انہی سے لے لیتے ہیں ان کا اوپینین کہ وہ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے. بریگیڈیئر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ جو انکشاف ہوا ہے کہ دہشت گردی کے واقعات میں سمز جو ہیں وہ خواتین کے نام پر ہیں اور یہ پنجاب سے تعلق رکھنے والی خواتین ہیں جبکہ کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سندھ سے خواتین کا تعلق ہے, یہ کس طرح سے روکا جا سکتا ہے اور اس کی روک تھام کے لیے PTA کا کیا کردار ہوگا؟ پاکستان کے اندر کتنے افغانی ہیں جنہوں نے پاکستان کی شناختی کارڈ بنائے ہوئے, انہوں نے پاکستان کے پاسپورٹ بھی بنائے ہوئے. وہ کس طرح بنا, اس میں نادرہ کس طرح انوالو تھی؟ مطلب آپ یہاں پہ ایک فیس ہے ہر چیز کی بیہائنڈ دی ڈور, آپ وہ پے کریں, آپ کا کوئی بھی کام ہو جائے. آپ کو پرابلم ہو رہی ہے نا. آج جب کہتے ہیں کہ جو انلیگل لوگ رہ رہے ہیں باہر جائیں, وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ تو ہمارے پاس تو پاکستان کے شناختی کارڈ, وہ بزنس بھی کر رہے ہیں. اب جو ڈالر کی سمگلنگ ہوئی تھی اور ڈالر کی سمگلنگ میں آپ کو پتہ ہے روزانہ پاکستان کو $1 کروڑ کا نقصان ہوتا ہے, کیونکہ جو یہ ایکسچینج کمپنیاں ہیں جو بہت ساری ایسے منی چینجرز ہیں جو ایون افغانی چلا رہے ہیں, وہاں افغانی لوگ جا کے ڈالر خریدنے جاتے ہیں, وہ آفیشیل ریٹ سے $4 زیادہ پہ جو ہے وہ ان کو دے دیتے ہیں, لے لیتے ہیں ان سے, ولنگلی لے لیتے ہیں. یہ بھی چل رہا ہے. ابھی گورنمنٹ نے ہاتھ ڈالا تو ڈالر کچھ نیچے آیا, لیکن کل بلومبرگ کی رپورٹ تھی گولڈمین سیکس کی جی یہ $30 جو پاکستان میں یہ جو چیزیں ہیں ابھی دوبارہ آنے والے دنوں میں پھر اوپر چلا جائے گا. تو جو نادر جو کچھ کیا اور جس طرح چیزیں بنی وہ آپ کے سامنے. یہ سم تو بڑی چھوٹی سی چیز ہے, یعنی ایک تمنا تھا پاکستان میں کہ آپ کو پتا ہے کہ سڑک کے کنارے سمیں مل رہی ہوتی تھی اور آپ جاتے تھے وہاں سم لیتے تھے, کچھ دیتا تھا. یہ تو کچھ تھوڑا سا ابھی اسٹریم لائن ہوا ہے, لیکن جیسے آپ نے انکم سپورٹ پروگرام کا ذکر, ابھی آپ دیکھیے نا پاکستان میں کتنے بڑے فراڈ چلے تھے کہ لوگوں کو ٹیلی فون آ جاتے تھے اور ان سے کہا جاتا یہ اکاؤنٹ نمبر ہے اور پھر اکاؤنٹ سے پیسے نکل جاتے تھے. اس کے اوپر بینکوں نے پھر کچھ کیا, لیکن کیا اسٹیٹ بینک نے کوئی پابندی لگائی, آپ نے کوئی اسٹرینجنٹ میئر کیے کہ بیچارے لوگ اپنے پہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ از پاسبل ان دس کنٹری. اور اس کے لیے ایک بہت بڑے پراپرٹی ٹائکون ہے, انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کوئی کام کرانا ہوتا ہے, ملک ریاض صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی تھی تو میں پہیے لگا دیتا ہوں اس کو. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں PTA اس میں کیا کرے گا؟ PTA تو میں نے یہی کر سکتا ہے کہ موبائل کمپنی کو انسٹرکشن دی جائیں اور حکومت کو اور اس کا ایک سروے کیا جائے کہ یہ کیا جائے. سر آپ نے بڑی اچھی سجیشن دی ہے کہ سروے کیا جائے. مرزا صاحب آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے, کیا کر سکتی ہے PTA اگر ٹیکنالوجی کو مزید مؤثر بنائے اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے, جس طرح سے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ خواتین کے نام پر سمز نکلوائی جا رہی ہیں اور وہ دہشت گردی کے واقعات میں استعمال ہو رہی ہیں, آپ کیا سجیسٹ کریں گے کیا ہو سکتا ہے؟ PTA کس طرح سے اپنی ٹیکنالوجی کو مؤثر بنا سکتی ہے؟ جیسے ابھی بریگیڈیئر صاحب نے کہا سروے کروایا جا سکتا ہے, آپ کی نظر میں بیسٹ آپشن کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ جو آدمی ہیں پورے کے پورے جو کہ اس میں موجود ہیں آپ کے PTA میں, وہ دیکھنا پڑے گا, ان کی چھانٹی کرنی پڑے گی, کیونکہ یہ کرپٹ لوگ ہیں. چمن سے جو ہے بہت آدمی پکڑے گئے ہیں, کئی جگہ سے پکڑے گئے ہیں, لیکن یہ جب تک کہ پاکستان میں جو کلچر ہے کرپشن کا وہ اتنا عام ہو گیا ہے, اگر اس کو ہم نے چیک نہیں کیا تو پاکستان کو بھی خود میں خواہ کی ہے کہ یہ ڈوب جائے گا پاکستان اس لحاظ سے, کیونکہ کرپشن اتنی بڑی بلا ہے. میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جب روس ٹوٹا, USSR ٹوٹا, تو اس میں وزیر داخلہ جو تھا وہ امریکہ نے خرید لیا اس کو. وزیر داخلہ کے پیچھے KGB لگ گئی, لیکن وہ
ساری انفارمیشن پاس کرتا رہا امریکہ کو، اور وہ پھر آخر میں جب اس کو رینچز مل گئی وہاں پر امریکہ میں، تو ایک جو ہے میں یہ کتاب میں ڈسیپشن آف دی انٹیلیجنس کا جو تھا اس میں کتاب میں موجود ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں وہ ایک آدمی جو تھا جو کہ بہت KGB کا سابقہ کارندہ تھا، وہ گیا ان کے پاس کہ صاحب کیسے آپ نے یہ کام کیا؟ اس نے کہا دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ تو ہم یہ آدمی کو مجھ سے کس سے ملاقات ہو رہی ہے، کس سے میں کس سے مل رہا ہوں، کس سے کھانا کھا رہا ہوں، اس چکر میں لگے میں نے یہ کام کیا کہ جو نالائق آدمی تھے، جو آدمی جس کام کے پوزیشن کے لیے اہل تھا اس پوزیشن اس کو ہٹا کر اس کی جگہ نالائق آدمی کو بٹھا دیا، تو اور کرپٹ کو بٹھا دیا، تو میں نے اپنا کام پورا کر دیا، آٹومیٹکلی کام ہو گیا، تو آپ لوگ پیچھے پڑتے رہے، معلوم ملک ٹوٹ گیا۔ تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ یہ لوگ جو PTI میں بیٹھے ہیں یہ انتہائی کرپٹ لوگ ہیں، اور انہی پر منحصر نہیں ہے، پورے پاکستان کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں سب کرپٹ ہیں۔ جیسے انہوں نے اپنے بھائی نے بڑی اچھی بات کیا، اگر اداروں کی کرپشن ختم ہو جائے تو یقیناً بہت ساری چیزیں اور بہت سارے مسائل خود ہی حل ہو جائیں گے۔ ناظرین، اس سوال کے حوالے سے ہم پبلک پول ڈسکس کرتے ہیں، پھر اختتامی جو پیغام ہے وہ ہم لون صاحب سے لیں گے آج کے دن کے حوالے سے۔ جو ہمارا اس حوالے سے بنیادی سوال تھا وہ یہ تھا کہ PTI کو دہشت گردی کی روک تھام میں مزید ٹیکنالوجی کو مؤثر بنانا ہوگا۔ 33% یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جبکہ 67% ایسا نہیں مانتے اور دیگر آپشنز کی جانب وہ غور کر رہے ہیں۔ لون صاحب، آج کے دن کے مناسبت سے ہم نے گفتگو کی اور وہی گاہے بگاہے چلتی رہی، اب کیونکہ جانے کا وقت قریب ہے تو میں چاہوں گی کہ اختتامی پیغام آپ دے دیں۔ اب الیکشنز ہونے والے ہیں، ہوپ فلی الیکشن کے بعد نئی حکومت کا قیام عمل میں لائے گا، جس طرح سے ہم نے سابقہ ٹائم پہ بھی دیکھا کہ کشمیر امن کمیٹی کا قیام کیا گیا اور وہ کافی مؤثر ثابت ہوا۔ آنے والے وقت میں آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آنے والی حکومت سے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو سب سے پہلے کشمیر کے حوالے سے ایک نیشنل پالیسی اپنانی ہوگی۔ بالکل۔ موجودہ دور میں ہم نے انوائز دنیا کے اندر بھیجنے ہوں گے، جو ویل ورسڈ ہو، جو کشمیر پہ ادراک رکھتے ہیں۔ اس میں ہمارے ڈپلومیٹ ہیں، فارمر پولیٹیشنز ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، AJK کی لیڈرشپ ہے، حریت کی عادت ہے، یا جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں انہیں بھی بڑا کشمیر کے حوالے سے ایک نالج ہے، کر سکتے ہیں۔ یوتھ ہمارا، ہم عالمی درسگاہوں کے اندر جائیں، ویسٹ کے اندر جائیں، امریکہ، ہم ہاؤس آف کامنز کے اندر، ہم اس مردے گھوڑے کو جگائیں۔ ٹف ٹائم دے ہندوستان کو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ الحمدللہ اگرچہ کسی حد تک کام ہوا ہے، تو ہم اس پہ جو ہے نا وہ ایگریسو رول اپنانا ہوگا۔ ہم نے دنیا کے اندر ہندوستان کو دیکھیں، ہمارے پاس ایویڈنسز ہے، وہ تو جھوٹ پروپیگنڈا پھیلا رہا ہے نا، ہمارے پاس ایسی چیزیں ہیں۔ آپ لوگوں کو تو آج ہم یاد آئے نا 5 فروری کو یا 27 اکتوبر کو، وہ بھی کچھ چینلز کو۔ میڈیا کشمیر کے حوالے سے اپنا رول نبھائے نا، جو میڈیا ہاؤسز مالکان ہیں، خدا رہا وہ تو یہ خوف کریں نا، وہ بھی بہن بھائی ہیں آپ کے، وہ آپ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تھوڑا سا اگر ان کو ٹائم دیا جائے، سوشل میڈیا پہ ہمارا نوجوان، اس کے کوئی بارڈرز نہیں ہیں۔ آپ دنیا میں کسی کو بھی ٹویٹر کے اوپر، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، آج ایک ٹک ٹاک ایسا ایپ آیا ہے، اس میں 30-40 سیکنڈ کا آپ میسیج دے سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ کام کرنے کے ہیں، تو اس میں ایک پالیسی اپنائی جائے، اس میں ایک نیشنل پالیسی ہو، اس کے بعد لوگوں کو اپنے اپنے ایریاز دیے جائیں، انہیں جو ہے اختیارات کے ساتھ۔ دیکھیں AJK گورنمنٹ کو اتنے اختیارات نہیں ہیں۔ اب کشمیر کمیٹی ہماری بنتی ہے، اس کے پاس بھی اختیارات نہیں ہوتے نا، وہ پارلیمنٹ کے اندر درجنوں کمیٹیاں بنتی ہے، کوئی ڈیفنس کی کمیٹی، کوئی ہیومن رائٹس کی کمیٹی، کشمیر کمیٹی بن گئی، تو اس بیچارے کے پاس بھی اختیارات نہیں ہوتے ہیں۔ اختیارات جو ہے نا یہ پرائم منسٹر ہاؤس کے پاس ہے، اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، فارن آفس کے پاس ہے۔ تو لہٰذا ہم نے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کشمیر کاز کو جو ہے نا وہ آگے بڑھانا ہوگا۔ ہم انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے اور ہندوستان کو ہم ہر جگہ ایکسپوز کر سکتے ہیں۔ ہماری دعائیں ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ آپ سمیت اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنے قیمتی وقت اور قیمتی تجزیے سے آگاہ کیا۔ ناظرین، آپ سے اجازت لیں گے، اللہ نے کے بعد۔